आशा बीबी साईं, जल्दी करें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो दरिंदे किसी भी लम्हे पहुंच सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। सकीना के लहजे में खौफ वासिया था। वो जल्दी जल्दी बैग में कपड़े रख रही थी। जब उसकी नज़र कागजात पर पड़ी तो उसने वो भी फौरन बैग में डाल दिए। कीमती चीज़ें तो वो पहले ही संभाल कर रख चुकी थी। वक्फा न था। किसी भी लम्हे वो लोग यहाँ आ धमकते। अल्लाह का नाम लेकर रात के अंधेरे में वो सकीना के साथ उस हवेली से निकल पड़ी थी। दुश्मन के खौफ के बायस तमाम मुलाजिम पहले ही काम छोड़कर जा चुके थे, मगर सकीना थी जो इस वक्त भी उसके साथ खड़ी थी, एक बावकार मुलाजिमा जिसके लिए अपनी जान से ज़्यादा अपनी छोटी साईं बीबी की जान अजीज थी। लेकिन सकीना, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? लड़खड़ाती आवाज़ और फूली हुई सांसों में उसने सवाल किया। उसके दिल में एक अजीब अजनबियत ने घर कर लिया था। समझ नहीं आ रही थी कि जिंदगी ने कैसा खेल खेला है कि आज वो अपने ही घर से भागने पर मजबूर हो गई है। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है बीबी साईं, कहीं न कहीं आपको ठिकाना मिल ही जाएगा। इस वक्त सबसे ज़रूरी आपकी जान की हिफाजत है। आपकी जान से कीमती चीज़ मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं। सकीना के लरजते मगर पुरअज़म लहजे ने उसके दिल को छुआ। आयशा ने आंसू भरी नज़रों से अपने वफादार मुलाजिम को देखा। अगर ये भी तो साथ छोड़ देती तो वो शायद कुछ भी ना कर पाती। ये सोचकर ही दिल में दर्द उठने लगा। रात के सुनाटे में छुपते छुपाते वो दोनों बस स्टेशन पहुंची। शुक्र था कि रात के 2 बजे भी एक बस रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे जैसे बस गांव से दूर हो रही थी, सकीना की जुबान पर शुक्राने के अल्फाज जारी थे। दोनों ने सुख का पहला सांस लिया, मगर आयशा के चेहरे पर उदासी की लकीरें अब भी नुमायां थी। सकीना ने वो उदासी पढ़ ली थी। परेशान ना हो बीबी साईं, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप वापस मुल्क वापस आ जाएंगे। शायद ऐसा कभी ना हो। आयशा ने आंसू साफ करते हुए कहा। तवील सफ़र के बाद सुबह के 7 बजे वो शहर पहुंच गए थे। सकीना रास्तों से वाकिफ थी। शायद यहाँ उसका कोई रिश्तेदार रहता था। वो एक छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा खोलने वाली एक सांवली सी औरत थी, मगर उसने फौरन ही सकीना को गले लगा लिया और दोनों को ही अंदर बुला लिया। वो औरत मोहब्बत और मुखलिसी से भरपूर थी। उसने फौरन नाश्ता, पानी और ढेरों तसल्लियों का इंतज़ाम किया। कुछ देर के लिए आयशा अपने गम और तकलीफ़ें भूल गई थी, मगर वो जानती थी कि ज़िंदगी का ये दर्दनाक सफ़र अभी बहुत बाकी है। सकीना ने हर मामला संभाल लिया था। सामने बैठी उस औरत ने सकीना का हाथ थामा और बोली, तो मेरी बहन है, और बहन की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? अपनी जान से भी ज़्यादा तेरी बीबी साईं की हिफाजत करूँगी। ये सुनकर सकीना का चेहरा खुशी से चमक उठा, मगर आयशा के चेहरे पर अब भी इज़्तिराब छाया था। फिर भी उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। वो टेनिस क्लब से वापस आया था, जब उसकी नज़र लॉन में माली बाबा के पास खड़ी एक लड़की पर जा टिकी। उसके अंदाज में वक़ार और संजीदगी थी, और वो माली से पुरसुकून लहजे में बात कर रही थी। अरहम उस अजनबी लड़की को देखकर ठटक गया। शायद उसकी पुरअसर शख्सियत ही थी जिसने उसे बेख्तियार माली की जानिब बढ़ने पर मजबूर किया। मगर जैसे ही लड़की ने उस करीब आते देखा, वह तेजी से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ लौट गई। उस अचानक रवैये पर अरहम को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को संभाल कर सब्र कर लिया। माली बाबा ने फौरन मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। सलाम अरहम साहब। अरहम ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया और बराह रास्त पूछा, वो लड़की कौन थी? माली बोला, अरहम साहब, ये तो मासी शीदा की भांजी है, चंद दिन पहले आई है यहाँ। अच्छा, नौकरानी के रिश्तेदार होकर इतना तकब्बुर। अरहम को उसका बेरुखी वाला रवैया सख्त नागवार गुजरा। जिस तरह वो फौरन अंदर चली गई, ये अंदाज तो हद से भरा हुआ था। दिल में सोचते हुए भी वो इससे मुतल्लिक सवाल करने से खुद को रोक ना पाया। माली से रस्मी बातचीत के बाद वह घर के अंदर दाखिल हो गया, मगर उस लड़की का पुरस्कार तासुर उसके दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। माम लाउंज में बैठी अपनी किसी फ्रेंड से बातों में मगन थी। उसे आता देखकर फौरन मोबाइल बंद कर दिया। आ गया मेरा शहजादा। उसे देखते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। जाहिर है वो इनका इकलौता बेटा था, अरहम खानजादा, जो किसी को खातिर में लाने वाला नहीं था। खान इंडस्ट्री का वाहिद वारिस बुला बला का खूबरू और हैंडसम नौजवान था, जिसके आगे लड़कियां ठंडी आहें भरती थीं। चंद लम्हे बाद माजी शीदा कमरे में दाखिल हुई। छोटे साहब,
چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ وہ بڑی عاجزی سے پوچھ رہی تھی۔ ارہم نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ کالی کلوٹی موٹی عورت، اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں اس کی بھانجی کا سراپا ابھر آیا تو شام کے وقت لان میں درخت تلے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک انجانی تجسس اس کے دل میں جاگ اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں رہنے لگی ہے۔ ماں سے شیدا تو پچھلے 7 8 سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی۔ ہاں بنا دیجیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہا دھو کر اس نے وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنا، پھر ٹیرس پر جا کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ وہ خود کو ہر جگہ سے آزاد اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سرونٹ کوارٹر کی کھڑکی پر جا ٹھہری۔ وہ لڑکی کسی خیال میں گم شام کے ڈھلتے اندھیرے میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ دور سے بھی اس کے چہرے کی دلکشیاں نمایاں تھیں۔ کالے سیاہ آنکھیں، گھنی بھویں، ستواں ناک، گلابی لب، سب اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھے، جیسے کوئی شہزادی اپنے محل سے بھٹکی ہوئی ہو۔ شاید اسے بھی ارحم کی نگاہوں کا احساس ہوا تھا، کیونکہ اسی لمحے وہ چونکی اور ایک دم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارحم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کسی لڑکی کو دیکھے اور لڑکی اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹ جائے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اکثر لڑکیاں تو اس کے دیکھنے کے جواب میں مسکرا دیتی تھی، مگر یہ لڑکی بالکل الگ تاثر دے رہی تھی، بے ساختہ۔ اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑتے وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا اور شیدا کی بنائی چائے پینے لگا۔ اچانک ہی اس کے دل میں ایک خیال آیا، اگر یہ چائے شیدا کی جگہ اس کی بھانجی نے بنائی ہوتی تو شاید اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ مسحور کن ہوتا۔ اس کے خیال پر وہ دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ اتنے میں ممی کپڑے سے تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ بیٹا، آج تم گھر پر ہو اور مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہی۔ ان کے چہرے پر خفیف سا ملال تھا۔ ارم نے مسکرا کر کہا، ڈونٹ وری، آپ جائیں، میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں جسے ہر وقت ممتا کی گود چاہیے۔ وہ بے ساختہ ہنسا تو ممی بھی مسکرا دی۔ وہ ایک سوشل ورکر اور چیئر پرسن تھی، اکثر میٹنگ اور سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتی تھی۔ ممی کے جانے کے بعد وہ بیزاری سے ٹی وی دیکھنے لگا، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ان نظریں ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی، سرونٹ کوارٹر کی اس کھڑکی میں کھڑی لڑکی کی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باہر جائے اور اسے وہی لڑکی نظر آ جائے۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت پر دنگ تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں اٹھ کر لان کی طرف چل پڑا۔ مالی بابا شاید اپنے سرونٹ کوارٹر میں تھے اور پورا لان خالی پڑا تھا۔ اسی لمحے ایک کھنکتی ہوئی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ وہی چنچل ہنسی تھی جو سامنے والے سرونٹ کوارٹر سے آ رہی تھی۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور آواز اسی لڑکی کی ہے۔ وہ حیران تھا کہ وہیں کھڑے اپنے دل کی بے قراری کا سامنا کیوں کر رہا تھا۔ وہ بےتابی سے منتظر تھا کہ کب وہ باہر آئے اور اسے ایک نظر دیکھنے کا موقع مل جائے، لیکن وہ باہر ہی نہ آئی۔ کچھ دیر بعد ارحم خود ہی مایوسی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ دوسری طرف سرونٹ کوارٹر میں، شیدا خالہ آپ یہ کپڑے مجھے دے دیں، میں دھو دیتی ہوں۔ اس کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ شیدا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نہ نہ، آپ کپڑے کیوں دھوئیں گی؟ چھوڑ دیں، آپ نے تو ایک دن ویسے واپس چلے جانا ہے۔ جب تک آپ میرے پاس ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کو مکمل آرام ملے۔ شیدا اسے پیار سے دیکھ رہی تھی تو وہ دکھ سے مسکرا دی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سے اب کوئی مجھے لینے آئے گا۔ جب کوئی اپنا رہا ہی نہیں تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی آواز میں شدید تکلیف تھی۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، بس خوش رہنے کی کوشش کریں، شیدا نے پیار سے تسلی دی۔ میں آتی ہوں، آج بیگم صاحبہ کے سارے کپڑے دھو رہی ہوں تو یہ بھی دھو دوں گی۔ اچھا شیدا خالہ، وہ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ بیگم صاحبہ نے میرے بارے میں کچھ پوچھا تو نہیں؟ وہ تشویش سے بولی۔ شیدا مسکرا دی، ارے نہیں، بیگم صاحبہ نے تو شاید تمہیں دیکھا بھی نہیں، میں نے بس انہیں بتا دیا تھا کہ ماسی کی بھانجی میرے ساتھ رہ رہی ہے سرونٹ کوارٹر میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سن کر وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ شیدا کے جانے کے بعد وہ اداسی سے کھڑکی پر جا ٹکی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کی نظر سامنے ٹیرس پر کھڑے اس نوجوان پر پڑی جو گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید اس کا گھر چھوٹا مالک تھا، مگر مجھے یوں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کے دل میں تشویش اٹھی اور اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ سب سے چھپ کر یہاں قید و بند کی زندگی اسے سکون دے رہی تھی، لیکن اس کا نازک دل ہی تو تھا جو پھر کانپ اٹھتا تھا۔
1 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसने उसे जीने के लायक ही नहीं छोड़ा था। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की दौड़ सँभाली थी। वो उन बातों को दोबारा सोचना नहीं चाहती थी। फिर भी उन्हों की याद ने आँखों में आँसू भर के लाख कोशिश करती भूलने की, मगर अपने लोग भूले कब जाते हैं। और वो जो अचानक रुखसत हो जाएँ, फिर बाद में पता चले कि वो खुद नहीं गए थे, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया था। उनकी ज़िंदगियाँ छीनी गई थीं। होंठ काटती वो फिर से रब के हुज़ूर दिल की तकलीफ़ कम होने की दुआएँ करने लगी। शीदा खाला, काश मैं आपके किसी काम में मदद कर पाती, वह नरमी से बोली। कितना काम करती हैं आप, थक जाती होंगी। शीदा ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, ना मेरी बेटी, थकन कैसी, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। साहब जी तो अक्सर घर पर नहीं होते, अकेली मालकिन ही होती हैं। बड़ी बेगम साहिबा इस बार मसरूफ़ हैं, और अरहम साहब, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। ज़्यादा तंग नहीं करते, बस वक्त पर काफ़ी चाय और रात का पसंदीदा खाना चाहिए होता है, ज़्यादा काम नहीं होता। शीदा ने मज़ीद बताया, घर में 2 मुलाजिम और हैं, एक माली बाबा, एक चौकीदार और एक लड़का जो सौदा सल्फ लाने के लिए रखा गया है। वह सब सुनकर मुस्कुरा दी, मगर दिल में एक लहर सी उठ गई। वह टेरेस पर खड़ा नौजवान यकीनन अरहम साहब ही था, वही जो कल हद से ज़्यादा ध्यान से उसे देख रहा था। उसकी निगाहों में इतनी गहराई और सवाल थे कि वो फौरी तौर पर खिड़की से हट गई थी। वो किसी की नज़रों में आना नहीं चाहती थी। शीदा खाला ने उसका उदास और मासूम चेहरा देखा तो तशवीश से बोली, मेरी बच्ची, अगर इधर अकेले दिल नहीं लगता तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें ला दूंगी। वहाँ छोटे साहब की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। वो तो बड़े साहब ने अपने लिए बनवाई थी, लेकिन अब छोटे साहब भी किताबें पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं। वहाँ उनसे पूछकर तुम्हारे लिए कोई 2-3 किताबें लेकर आऊँगी। ये सुनकर वो खुश होगी, मगर उसकी नौबत आ न सकी। इस दिन अरहम लाउंज में मॉम के पास बैठा हैरत से पूछ रहा था, वो लड़की कौन है जो शीदा के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रह रही है? गजाला बेगम ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। भांजी है वो शीदा मासी की, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरहम ने साख्ता बोला, अच्छा शक्ल से तो वो शीदा मासी की भांजी नहीं लगती। आपने उसे देखा नहीं? मम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं देखा, मगर तुम क्यों उससे इतना दिलचस्पी से ले रहे हो? नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, बस वैसे ही पूछ रहा था। अरहम ने बात ख़त्म करने की कोशिश की, मगर वो उन्हें कैसे बताता कि एक नज़र देख लेने के बाद वो लड़की उसके दिल में नक्श हो गई थी। दिल चाहता था वो फिर लॉन में खड़ी हो या खिड़की से बाहर झांकती हुई नज़र आ जाए, मगर उस दिन के बाद से वो उसे दिखाई ही न दी। ऐसे गायब हुई जैसे वो यहाँ होती ही नहीं थी। उस दिन अरहम के यूनिवर्सिटी दोस्त आए हुए थे। काफ़ी अरसे बाद सब दोस्त इकट्ठे हुए थे। यूनिवर्सिटी तो ख़त्म हो चुकी थी और अरहम ने अपने वालिद का बिज़नेस सँभाल लिया था, मगर आज सबसे मुलाकात के लिए वक़्त निकाला और खूब हँसी मज़ाक चल रहा था। रिफ़्रेशमेंट के लिए वो खुद किचन में चला आया, वरना ये काम अमूमन शीदा मासी ही करती थी। किचन खाली देखकर उसने चौकीदार से पूछा, तो मालूम हुआ कि मासी कहीं बाहर गई हुई हैं। ये सुनकर वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। शीदा की भांजी तो मौजूद है, उससे मदद ले लेता हूँ। यही सोचकर वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा। आयशा सेहन में बुझी चारपाई पर आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। उसकी लंबी चुटिया नीचे झूल रही थी और दुपट्टा कंधों पर ढका हुआ था। किसी के हल्के से खंगारने पर वो चौंक कर उठी और सामने खड़े अरहम को देखकर घबरा गई। उसने फौरन से चादर लपेट ली थी। मासी नहीं है, तुम रिफ्रेशमेंट लेकर ड्राइंग रूम में आ जाओ, मेरे दोस्त आए हुए हैं। अरहम ने तहकुम भरे अंदाज में कहा और वापस चला आया। लहजे की सख्ती पर आयशा को गुस्सा तो आया, मगर खामोशी से किचन में गई। जल्दी जल्दी रिफ्रेशमेंट तैयार की और ट्रॉली में रखकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आई। अंदर से बुलंद कहके सुनकर उसने हल्की सी दस्तक दी और खामोशी से वापस चली गई। अरहम ने जब दरवाज़ा खोला तो ट्रॉली मौजूद थी, मगर आयशा गायब थी। उसे सख्त गुस्सा आया। उसे लगा कि आयशा अंदर आकर सर्व करेगी, मगर वो नखरे वाली मुलाजमा सिर्फ सामान रखकर चली गई थी। दोस्तों ने उससे उस बात पर खासी छेड़छाड़ की जिसने अंदर ही अंदर जल उठा था। दोस्तों के जाने के बाद वो गुस्से से भरपूर कदमों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचा, जहां आयशा अकेली बैठी शिदा का इंतजार कर रही थी। एक मुलाजमा होकर इतने नखरे, औकात दो कौड़ी की नहीं।
एक मुलाजमा होकर इतने नखरे, औकात दो कौड़ी की नहीं, और लड़कों को ड्रिंक सर्व करने में शर्म आती है, उसने बदतमीजी से कहा, जिस पर आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। खाला शीदा आपकी मुलाजमत है। आयशा ने दो टूक अंदाज में जवाब दिया। अरहम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बाजू लपेटे। अच्छा, तो अब तुम मुझे तमीज़ सिखाओगे, मुलाज़मा होकर इतनी ज़ुबान। आयशा पलटने लगी तो अरहम ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं ऐसा लहजा बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाजू छोड़ें, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं। आयशा ने झुक हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अरहम ने सख्ती दिखाई। ये देखकर आयशा ने पूरी हिम्मत जमा की और उसे ज़ोर से थप्पड़ दे मारा। मैं ये चीज़ हूँ मिस्टर अरहम, कहा ना आपकी मुलाज़मा नहीं हूँ। वह दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर कर अंदर चली गई। उसका सांस फूल रहा था। अरमम वही सुन खड़ा रह गया। इतने गुस्से के बावजूद कोई जवाब न दे सका। शीदा खाला बाहर आती हुई सब सुन चुके थे। हामती कामती वो अंदर आई और हाथ जोड़कर बोली, साहब जी माफ़ कर दें, मैं देर से आई, डॉक्टर के पास गई थी दवाई लेने। अरहम ने गुस्से में कहा, समझा लो अपनी भांजी को, जिसने मेरे साथ जो किया है उसका नतीजा भुगतना होगा। वह गुस्से में वहां से चला गया। शीदा ने दिल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खुलवाया। आयशा अंदर बैठकर रो रही थी, चेहरा सुर्ख था। मुझे माफ़ कर दो बच्ची, मुझसे गलती हुई, शीदा ने कहा। खाला, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकती। लगता है मेरा ये ठिकाना अब छिनने वाला है। आयशा दर्द भरी आवाज़ में बोली, खुदा की साथ बड़ी है। अगर ये जगह न रही तो कहीं और चली जाऊंगी। शीदा ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर आयशा खौफजदा और परेशान थी। उसके जख्म अभी भरे न थे और नए जख्मों ने उसे फिर से तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन शीदा के इसरार पर वो जैसे तैसे रुक गई, दिल में हजार खौफ लिए। दूसरी तरफ अरहम गुस्से से पागल हो रहा था। वो लड़की बज़ाहिर नहायत बावकार और रख रखाव वाली थी, लेकिन उसने जो उस पर हाथ उठाया था, ये बात उसे किसी तौर पर हजम नहीं हो रही थी। गुस्से से भफड़ा हुआ वो सीधा मम्मी के पास जा पहुंचा। डैड मोबाइल पर मसरूफ थे और मम्मी आईने के सामने खड़ी चेहरे पर क्लींजिंग कर रही थी। वह दोनों उसे देखकर खामोश हो गए। मैंने तशवीश से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा चेहरा सुर्ख क्यों हो रहा है? अरहम ने उस दिन की कोई बात उनके सामने नहीं रखी। बस कहने लगा, कुछ नहीं, बस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दरअसल मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। डैड के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन है लड़की? कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड या तुम्हारी पसंदीदा? हमें बताओ बेटा, हम तुम्हारी पसंद से इनकार नहीं करेंगे। अरहम ने संजीदगी से कहा, इसी घर में मौजूद है वो लड़की, लेकिन आप दोनों की नजरों से ओझल रही है। मम्मी के चेहरे पर उलझन थी, जबकि डैड मजीद तजस्सुस से बोले, लेकिन मैंने तो अपने घर में कोई लड़की नहीं देखी जो तुम्हें पसंद आई हो। कौन है वो अप्सरा जो हमारे बेटे को नजर आई, मगर हमारी नजरों से छुपी रही? अरहम ने गहरा सांस लिया, अंदर उबलते गुस्से के साथ। आपकी नजरों के सामने ही है डैड, मासी शीदा की भांजी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मम्मी के हाथ से क्लिनजिंग का स्ट्रक्चर गिर गया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कह रहे हो? एक मामूली मुलाजमा की भांजी से शादी करोगे? क्यों? तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हमारा सर्कल ऊंचे घरानों से भरा पड़ा है। एक से एक मॉडर्न और खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम्हें वो पसंद आई है? जी, मैं उसी से शादी करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, उसने दो टूक अंदाज में कहा। मम्मी ने सख्ती से इनकार किया। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान में ही करना चाहती हूँ। मेरी कम्युनिटी में मेरा एक नाम है। मैं एक मुलाजमा के रिश्तेदार को बहू बनाकर इस नाम को दांव पर नहीं लगा सकती। लोग क्या कहेंगे कि हमारे बेटे ने एक मुलाजमा से शादी की? डैड ने हाथ उठाकर गजाला को खामोश करवाया। कोई ज़रूरत नहीं इतना एतराज़ करने की गजाला। जब उसे वो लड़की पसंद आ गई है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? और हमने हमेशा सोच समझ कर ही फैसले किए हैं। याद है ना, इसे डॉक्टर बनने का शौक था, मगर के मेरे कहने पर उसने बिजनेस लाइन चुनी। हमारा बेटा फर्माबरदार और बाशऊर है, उससे हम कोई नादानी की तवक्को नहीं रख सकते। मम्मी ने गहरा सांस लिया, फिर बेदिली से कहा, ठीक है, मेरा काम था समझाना। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है,
لیکن میں اس لڑکی کو ابھی دیکھا نہیں، کل جا کر دیکھتی ہوں اسے۔ ارحم نے سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے تک کا سفر کرتے وہ اندر ہی اندر غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا، ورنہ شاید وہ کچھ ایسا کر بیٹھتا جس کا انجام اچھا نہ ہوتا۔ اسے غصہ تھا کہ اس لڑکی نے اسے تھپڑ مارا، وہ لڑکیاں جو اسے چھونے کو ترستی تھیں، لیکن اس نے نہ صرف اسے ٹکرا دیا بلکہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس کے رویے میں غرور تھا، اور وہ کوئی عام لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اس کے لب و لہجے، لباس اور چلنے پھرنے کا انداز اسے کئی لڑکیوں سے منفرد بناتا تھا۔ یہ شادی وہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایک پلان جو وہ دل ہی دل میں ترتیب دے چکا تھا۔ یہ بات غزالہ بیگم کی سمجھ سے بھی باہر تھی، لیکن اگلے ہی دن وہ شیدا کے سرونٹ کوارٹر میں جا پہنچے۔ عائشہ چادر میں لپٹی خالہ شیدا اور اپنے کپڑے دھو رہی تھی۔ غزالہ بیگم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ صاف رنگت، شہد جیسی آنکھیں، دبلی پتلی جسامت، لمبا قد، وہ کسی دورے شیدا کی بھانجی نہیں لگ رہی تھی۔ شیدا جو چارپائی پر آرام سے بیٹھی مالٹے چھیل کر کھا رہی تھی، مالکن کو آتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ مجھے بلا لیتی تو میں آ جاتی۔ اس نے جلدی سے ایک کرسی آگے کی، لیکن غزالہ بیگم کی نگاہیں مسلسل عائشہ پر تھیں۔ یہ ہے تمہاری بھانجی شیدا؟ کیا نام ہے اس کا؟ غزالہ بیگم کے سوال پر شیدا کچھ گڑبڑا گئی۔ جی اس کا نام عائشہ ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، یتیم بچی ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ عائشہ نے سر جھکا کر بیگم صاحبہ کو سلام کیا، پھر خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کا پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، صاف ستھری چال اور ہر انداز تہذیب کی گواہی دے رہا تھا۔ غزالہ بیگم بھی اس کی شخصیت سے متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کس گاؤں سے تعلق ہے اس کا؟ یہ سوال سن کر عائشہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا انہوں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا کہ وہ گاؤں سے ہے؟ لیکن شیدا جلدی سے بولی، وہ میری بہن سکینہ کے گاؤں سے ہے، میری سگی بھانجی تو نہیں لیکن بہن کی بچی ہے، بس قسمت کی ماری ہے، رشتہ داروں نے نہیں رکھا تو میں ہی اسے لے آئی۔ آپ کو تو معلوم ہے نا بیگم صاحبہ، میں بے اولاد ہوں اور سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی ہوں، اس کے آنے سے میرا دل لگا رہتا ہے، زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ غزالہ بیگم بیزاری سے بولی، ٹھیک ہے شیدا، میں بس تمہاری بھانجی کو دیکھنے آئی تھی، اچھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس چل دی۔ شام کو وہ ارحم کے کمرے میں ایک طوفان لیے پہنچی۔ آخر تمہیں اس لڑکی میں ایسا کیا نظر آیا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، شکل صورت کی اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی لگتی ہے، مگر میں نے اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں پوچھا۔ تم ایک عام سی لڑکی میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہو؟ ارحم تب کر بولا، میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ کوئی دلچسپی ہے، لیکن وہ لڑکی مجھے سبق سکھا گئی ہے۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ممی، ایک ملازمہ کی اتنی ہمت! شیدا ماسی کی غیر موجودگی میں نے بس اسے ڈرنک سرو کا کہا تھا۔ نواب سادی دروازہ بجا کر چلی گئی، جیسے ہم اس کے ملازم اور وہ ہماری مالکن۔ پھر اوپر سے جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں تو بس بازو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، اب اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ ارحم بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ غزالہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اگر اس نے بدتمیزی کی ہے تو میں شیدا سے کہتی ہوں کہ اسے گاؤں واپس بھیج دے، کوئی ضرورت نہیں اس کے یہاں ہونے کی، کل تک چلی جائے گی، تم کیوں اتنا دل پر لے رہے ہو؟ ارحم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا، نہیں وہ کہیں نہیں جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ یہیں رہے، اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بات آگے بڑھائیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑی غزالہ بیگم غصے میں اپنی مٹیاں بھینچ کر رہ گئی۔ یہ بات غزالہ بیگم کی سمجھ سے بھی باہر تھی، لیکن اگلے ہی دن وہ شیدا کے سرونٹ کوارٹر میں جا پہنچی۔ عائشہ چادر میں لپٹی خالہ شیدا اور اپنے کپڑے دھو رہی تھی۔ غزالہ بیگم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ صاف رنگت، شہد جیسی آنکھیں، دبلی پتلی جسامت، لمبا قد، وہ کسی دور شیدا کی بھانجی نہیں لگ رہی تھی۔ شیدا جو چارپائی پر آرام سے بیٹھی مالٹی چھیل کر کھا رہی تھی، مالکن کو آتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ مجھے بلا لیتی تو میں آ جاتی۔ اس نے جلدی سے ایک کرسی آگے کی، لیکن غزالہ بیگم کی نگاہیں مسلسل عائشہ پر تھیں۔ یہ ہے تمہاری بھانجی شیدا؟ کیا نام ہے اس کا؟ غزالہ بیگم کے سوال پر شیدا کچھ گڑبڑا گئی۔ جی اس کا نام عائشہ ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، یتیم بچی ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ عائشہ نے سر جھکا کر بیگم صاحبہ کو سلام کیا، پھر خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئی۔
اس کا پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، صاف ستھری چال، ہر انداز تہذیب کی گواہی دے رہا تھا۔ غزالہ بیگم اس کی شخصیت سے متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کسی گاؤں سے تعلق ہے اس کا؟ یہ سوال سن کر عائشہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا انہوں نے اس سے پہلے کہیں دیکھا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا کہ وہ گاؤں سے ہے؟ لیکن شدت جلدی سے بولی، وہ میری بہن سکینہ کے گاؤں سے ہے، میری سگی بھانجی تو نہیں، لیکن بہن کی بچی ہے۔ بس قسمت کی ماری ہے، رشتہ داروں نے نہیں رکھا تو میں ہی اسے لے آئی۔ آپ کو تو معلوم ہے نا بیگم صاحبہ، میں بے اولاد ہوں اور سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی ہوں۔ اس کے آنے سے میرا دل لگا رہتا ہے، زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ غزالہ بیگم بیزاری سے بولی، ٹھیک ہے شیدا، میں بس تمہاری بھانجی کو دیکھنے آئے تھے۔ اچھی ہے، یہ کہتے ہوئے واپس چل پڑی۔ شام کو وہ ارحم کے کمرے میں ایک طوفان لیے پہنچی۔ آخر تمہیں اس لڑکی میں ایسا کیا نظر آیا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، شکل و صورت کی اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی لگتی ہے، مگر میں نے اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں پوچھا۔ تم ایک عام سی لڑکی میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو؟ ارحم تب کر بولا، میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ کوئی دلچسپی ہے، لیکن وہ لڑکی مجھے سبق سکھا گئی ہے۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ممی، ایک ملازمہ کی اتنی ہمت! شیدا ماسی کی غیر موجودگی میں نے بس اسے ڈرنک سرو کرنے کا کہا تھا۔ نواب سادی دروازہ بجا کر چلی گئی، جیسے ہم اس کے ملازم اور وہ ہماری مالکن۔ پھر اوپر سے جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں تو بس بازو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، اب اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ ارحم بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ غزالہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اگر اس نے بدتمیزی کی ہے تو میں شیدا سے کہتی ہوں کہ اسے گاؤں واپس بھیج سے، کوئی ضرورت نہیں اس کے یہاں ہونے کی، کل تک چلی جائے گی، تم کیوں اتنا دل پر لے رہے ہو؟ ارحم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا، نہیں وہ کہیں نہیں جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ یہی رہے، اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بات آگے بڑھائیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑی غزالہ بیگم غصے میں اپنی مٹیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اگلے دن ہانپتی کامتی شیدا عائشہ کے پاس آئی۔ غضب ہو گیا ہے عائشہ بی بی، بڑی پریشانی والی بات ہے آپ کے لیے۔ مالکن نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ہے کہ ارحم صاحب آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پسند کرنے لگے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے پیچھے کتنی بڑی پریشانیاں ہیں۔ عائشہ کے لہجے میں بے چینی تھی۔ شیدا خالہ نے اطمینان سے کہا، مگر عائشہ بی بی، ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، اگر آپ شادی کر لیں تو بہت مضبوط سہارا مل جائے گا آپ کو، پھر آپ کے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ارحم صاحب جیسے بڑے آدمی کا ساتھ پا کر آپ اپنے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ ایک بار اپنے بارے میں سوچیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنے روڈ، اتنے بدتمیز انسان ہے وہ، میں کیوں ان سے شادی کروں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اتنے سکون سے آرام سے آپ کے ساتھ یہاں رہ رہی ہوں، تو وہ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ عائشہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اتنے میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ غزالہ بیگم مسکراتے ہوئے اندر آئیں۔ دیکھو عائشہ، میرے بیٹے نے اپنے منہ سے تمہارے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس لیے پلیز انکار مت کرنا۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی، مگر آنکھوں میں بیٹے کی ضد کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ ارحم کی ضد سے پریشان تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عائشہ یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ فوراً خود عائشہ سے بات کرنے آ گئی۔ ارحم نے ضد رکھی تھی کہ اس لڑکی سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لے گا، اور غزالہ بیگم جانتی تھی کہ وہ صرف ضد کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے۔ شاید شادی کے اگلے ہی دن اسے چھوڑ دے، اسی لیے وہ سادگی سے چپکے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی، بنا کسی کو بتائے۔ آپ پلیز برا نہ مانیں بیگم صاحبہ، مگر میں شادی نہیں کر سکتی، میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، نہ ہی کسی کا دل دکھانا چاہتی ہوں۔ ماسی کی وجہ سے آپ نے مجھے اتنے دن یہاں رکھا، یہ آپ کی بڑی عائشہ بانی ہے۔ عائشہ نے نہایت سادگی سے دلچسپی سے بات کی۔ اس کا انداز اتنا سچا اور صاف تھا کہ غزالہ بیگم بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ غزالہ بیگم نے بے چینی سے ہاتھ ملے۔ شیدا بھی خاموش کھڑی رہی۔
غزالہ بیگم نے پیار سے عائشہ کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سچ سوچ کر بتا دینا، ابھی وقت ہے، سوچ لو، سمجھ لو، ایسے موقع روز روز نہیں ملتے۔ مسکرا کر وہ واپس چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ماسی، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، آپ جانتی ہیں، تاکہ میں شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے بس اپنے گاؤں سے بلاوے کا انتظار ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، اپنی حویلی کسی طرح بس سکینہ سے رابطہ ہو جائے۔ وہ پریشانی سے مسل رہی تھی۔ شیدا نے عائشہ کی حالت دیکھ کر گہری سانس لی اور دل میں ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ارحم راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے موبائل فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا کہ اچانک قدموں کی آہٹ سے چونک اٹھا۔ دروازے پر کھڑی شیدا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ماسی، خیریت؟ اس نے جلدی سے موبائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ شیدا نے جھجکتے ہوئے کہا، ارحم صاحب، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ آپ عائشہ بی بی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت مجبور اور بے بس لڑکی ہے۔ آپ ان کی خواہش چھوڑ دیں، وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اتنی پریشان ہو چکی ہیں کہ اکیلی ہی یہاں سے جانا چاہتی ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں روکا ہے۔ شیدا کے چہرے پر بے بسی نمایاں تھی۔ ارحم نے غور سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیوں اتنی مجبور؟ وہ آپ کی بھانجی ہے نا، آپ ان پر دباؤ ڈالیں کہ آپ کی بات نہیں مانے گی۔ شیدا کی پریشانی اور بڑھی۔ نہیں چھوٹے صاحب، وہ دراصل میری بھانجی نہیں ہے، وہ میرے پاس ایک امانت کی طرح ہے، میری پکی بہن ہے سکینہ، گاؤں میں رہتی ہے، عائشہ بی بی سکینہ کے مالکوں کی بیٹی ہے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ملک سردار حاکم کی بیٹی ہے، ان کے باپ کو دشمنوں نے قتل کر دیا تھا، ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، وہ حویلی میں اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، مگر ان کے اپنے ہی ان کے دشمن بن گئے، انہیں بھی مارنا چاہتے تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کر وہ سکینہ کے ساتھ بھاگ آئی۔ شیدا نے آہ بھرتے ہوئے بات جاری رکھی، سکینہ تو گاؤں میں ہے، کیس کورٹ میں چل رہا ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا وہ حویلی واپس نہیں جا سکتی، جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے وہ خطرے میں ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی، مگر شادی نہیں کر سکتی، وہ مجبور ہے، ان کے باپ کی دولت اور جائیداد کے پیچھے دشمن لگے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ شیدا کی بات سن کر ارحم کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا۔ تبھی میں کہوں، اس میں عام لڑکیوں جیسی بات نہیں، ایک عجیب سی حاکمیت روبدار شخصیت، پہلی نظر میں ہی چکا دینے والی، وہ آہستہ سے بولا۔ اچھا تو یہ بات ہے، سردار حاکم ملک کی بیٹی ہماری دہلیز پر موجود ہے، شاید میں نے ان کے بارے میں اخبار میں پڑھا تھا، خاندانی دشمنی پر قتل کا کیس چل رہا ہے، ارحم نے سوچتے ہوئے کہا۔ شیدا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی جی، 1 سال ہو گیا ہے، وہ حالات کی ماری ہے، اسی لیے یہاں رہ رہی ہے۔ سائیں، آپ بھی ان کا پیچھا چھوڑ دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو تو بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی۔ شیدا کی بات سن کر ارحم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ تم نے تو میری مشکل آسان کر دی ماسی، اب یہی لڑکی ہے جو میری زندگی کی ہمسفر بنے گی۔ شیدا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارحم نے اطمینان سے کہا، جاؤ بے فکر ہو کر، اپنے نام نہاد بھانجے سے کہہ دو کہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے، اگر اسے مضبوط سہارا چاہیے تو میری ہمراہی قبول کر لی جائے۔ یہ سن کر شیدا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ چپ چاپ واپس لوٹ گئی۔ در حقیقت یہ عائشہ ہی تھی جس نے شیدا کو ارحم کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ تمام حقیقت بیان کر دے اور وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، مگر ارحم اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والا نہیں تھا۔ اب تو محبت نے یکا یک اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ جو شخص ابتدا میں صرف انتقام لینے کی خاطر نکاح کرنا چاہتا تھا، وہ اب اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کتنی مجبور اور لاچار ہے، جو ان کے در پر پناہ لینے پر مجبور ہوئی ہے۔ اسے اب ماننا پڑا کہ غصہ اسی کے سر چڑھ کر بولا تھا، تبھی اس نے بے ساختہ ارحم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شاید وہ کبھی ایسے برتاؤ کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی۔ ارحم کو اچانک احساس ہونے لگا کہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا، غلطی تو خود اس کی تھی جس نے زبردستی اور بدتمیزی سے کام لیا۔ اب اس نے اپنے ارادے کو مزید مضبوط کر کے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ شیدا نے ارحم کا پیغام عائشہ کو نہیں پہنچایا تھا، ورنہ وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتی۔ وہ کچن میں کام میں مصروف تھی جبکہ عائشہ اکیلی سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں تھیں،
کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر عائشہ نے اسے دیکھتے ہی رخ موڑ لیا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اگر آپ نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ ارحم فوراً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں بھی سوچوں کہ اتنا نخرہ اور غرور کسی عام انسان میں کیسے ہو سکتا ہے۔ سیدھی بات بتاتی کہ تم سردار حاکم ملک کی بیٹی ہو، تبھی تمہارے اندر اتنا غرور بھرا ہے، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ غرور کرنے والی بات ذات خدا نخواستہ کہ میری ہو، عائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حالات نے مجھے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کیا ہے۔ آپ بھی اپنی ضد چھوڑ دیں، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرے اندر ایسا کچھ خاص نہیں ہے۔ ارحم نے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں نے ضد میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ تم سے نکاح کروں، مگر اب تو دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، اتنی قریب کہ تمہیں چھو بھی سکوں۔ دراصل دل تمہاری ہمراہی کا خواہش مند ہے۔ عائشہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ تم خود کو اتنا اکیلا کیوں محسوس کرتی ہو؟ نکاح کے بعد تم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرو گی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تمہیں ایک محفوظ سہارا مل جائے؟ عائشہ خاموش رہی۔ ارحم نے اس خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے پوچھا، کیا میں اسے تمہاری رضامندی سمجھوں؟ میرا ساتھ قبول کر لو عائشہ ملک، یقین کرو میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس کے نرمی بھرے لہجے نے عائشہ کو بے زبان کر دیا۔ وہ بس خاموش کھڑی رہی۔ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، کہہ کر ارحم پلٹ گیا اور عائشہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور شہر کے ہاسٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ مقیم تھی۔ اسی دوران اسے خبر ملی کہ کسی نے اس کے باپ کو گولی مار دی ہے۔ ماں تو کب کی وفات پا چکی تھی۔ وہ پڑھائی کی خاطر ہاسٹل میں رہنے پر مجبور تھی، لیکن یہ خبر آتے ہی ٹوٹے دل کے ساتھ گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ سردار حاکم ملک کے لیکن یہ خبر آتے ہی ٹوٹے دل کے ساتھ گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ سردار حاکم ملک کے سوتیلے بھائی دستار ملک نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے والد کا قتل کیا ہے۔ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، وہ خوب روئی چلائی، گاؤں کے تمام لوگ اس کے غم میں شریک ہوئے اور سر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیتے رہے۔ تبھی اس نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا۔ جب تک دستار ملک کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچا دیتی، اسے چین نہ آتا۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا، اس خواہش کے ساتھ کہ قاتل کو پھانسی کی سزا ملے، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ دستار ملک کے بیٹے جواد ملک نے اس کے پیچھے دشمن لگا دیے ہیں۔ ایک رات حویلی پر 4 مسلح لوگ حملہ کرنے آئے۔ ملازمین خوف کے مارے جا چکے تھے، صرف سکینہ ماسی اس کے ساتھ تھی۔ سکینہ بڑی مشکل سے عائشہ کی جان بچا کر اسے لے کر بھاگی اور بالآخر اسے شیدا کے پاس لے آئی، ایک بے اولاد عورت جو عرصے سے اکیلی رہ رہی تھی، مگر شیدا اسے وہاں نہیں رکھ سکتی تھی، چنانچہ وہ اسے ارحم خان زادہ کے بنگلے میں لے آئی۔ یہاں وہ بظاہر محفوظ تھی، لیکن دل میں خوف تھا کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا، وہ گاؤں واپس نہیں جا سکتی۔ وہ خود کو بہت اکیلا اور غیر محفوظ محسوس کرتی تھی۔ شیدا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، آپ نکاح کر لیں عائشہ بی بی، ارحم صاحب بہت اچھے انسان ہیں، محبت بھی کرتے ہیں آپ سے۔ اسی بات کے دوران غزالہ بیگم بھی آ گئی۔ دیکھو عائشہ، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، ارحم نے سب کچھ بتا دیا ہے، تم فکر نہ کرو، ہمارے گھر میں تم بالکل محفوظ رہو گی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ لڑکی کوئی عام نہیں، ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے جسے حالات نے ان کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ ارحم کی پسند پر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ عائشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے، مگر ایک رات خواب میں اس نے اپنے بابا کو دیکھا، وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہے تھے، پھر دھند میں گم ہو گئے۔ عائشہ نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ارحم نمودار ہوا۔ گھبرا کر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ حیران تھی کہ کیا واقعی ارحم اس کے دل و دماغ پر اس حد تک چھا گیا ہے۔ بابا کے بعد وہی مجھے دکھائی دیا، شاید اسی میں میری بھلائی ہو، یہ سوچ کر اس نے شیدا ماسی کو اپنی رضامندی دے دی۔ یہ سنتے ہی شیدا ماسی نے خوشی سے نہال ہو گئی، یقیناً خدا نے اس کے لیے کوئی خاص راستہ منتخب کیا تھا۔ ارحم کو جیسے ہی پیغام ملا وہ مسکرا اٹھا۔ نکاح کی شروعات انتہائی سادگی سے ہوئی تھی، مگر غزالہ بیگم نے خاص دوستوں اور یاور صاحب نے چند رشتہ داروں کو مدعو کر لیا تھا۔ گھر میں بھرپور انتظام ہو گیا،
عائشہ جو سادگی سے تیار ہونے کا سوچ رہی تھی، غزالہ بیگم کا لایا ہوا جوڑا دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ایک نہایت پرکشش ڈیزائنر میکسی تھی۔ پھر ایک لڑکی آئی اور اسے دلہن کا روپ دے دیا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شیدا اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ عائشہ بی بی، جوڑیاں خدا کی ساتھ بناتی ہیں۔ آپ کی جوڑی ارحم صاحب کے ساتھ لکھی تھی، تبھی تو قسمت نے آپ کو یہاں پہنچا دیا۔ شیدا کی بات پر وہ مسکرا دی، مگر دل میں سوچنے لگی، قسمت میں نہیں، میری تکلیفوں نے، میری پریشانیوں نے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ وہ اپنی تمام ساتھ خدا کے سپرد کر چکی تھی اور اسی سے اپنے دکھوں کے لیے ازالے کی دعا کر رہی تھی۔ ارحم اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا، خوشبو میں بسا ہوا، اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ اس کی نگاہوں سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ غزالہ بیگم کی ایک سہیلی پاس آ کر کہنے لگی، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے ارحم، اور آپ اتنی سادگی سے اس کی شادی کر رہی ہیں۔ جواباً وہ مسکرا کر بولی، ارے نہیں نہیں، دھوم دھام سے ریسیپشن کروں گی، یہ تو بس نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کے بعد وہ ارحم کے کمرے میں موجود تھی، سر جھکائے وہ کچھ عجیب سی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھا ارحم بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو ٹھنڈے سے ہو رہے تھے۔ اس کے پریشان چہرے کو تسلی دیتے ہوئے بولا، میرا ساتھ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا عائشہ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، نہ جانے کیوں جب بھی تمہیں دیکھتا تھا دل چاہتا تھا کہ ایک بار اور دیکھوں، دل چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ شاید میرے حالات جذبات سچے تھے، اس لیے آج تم میرے سامنے ہو۔ عائشہ نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ میرا ساتھ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ اس دنیا میں میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں۔ ارحم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا، کبھی بھی نہیں، جہاں بسایا ہے تمہیں۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، وہ شرما کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ تو خوبصورت لوگوں کا یہ ملن زندگی کی حسین شروعات کی نوید دے رہا تھا۔